बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आईजी पंजाब ने बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ का इशारा दिया है कि पंजाब में 19 अहम तरीन सियासी शख्सियात की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं और इस हवाले से थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए जा चुके हैं। जहाँ पंजाब की ये सूरत हाल है, वहाँ सेनेट में करारदादों की भरमार है कि इंतखाबात ना किए जाएं, इंतखाबात को इल्तवा का शिकार बनाया जाए। और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है कि बेलगाम होती जा रही है। और तीसरी तरफ आप देखें तो पाक ईरान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं, हालात इंतहा से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने भरपूर रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है और 7 ईरानी मकामात को निशाना बनाया गया है। अब इसी सूरत हाल में पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद कितना मुश्किल होगा, कितना कठिन होगा। आज के इस व्लॉग में मैं इस तरफ नहीं जा रहा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबी जो मुआरका है या जो इंतखाबी माहौल है वो किस तरह है। बिलाशुबा पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल बन चुका है। बिलाशुबा बिलाखिर नवाज शरीफ साहब अपने घर से निकले और बिलाखिर नवाज शरीफ तमाम यकीन दहानियां लेकर निकले। नवाज शरीफ तमाम एग्रीमेंट्स पर अमल दरामद के हवाले से तमाम यकीन दहानियां लेकर निकले हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत कुछ होने जा रहा है। और क्या होने जा रहा है, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और पीटीआई के जो अपना अराकीन हैं, जो आज़ाद अराकीन मुंतखब होंगे, उनके हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा सकती है और फिर इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर जवाब दे दिया। जी नाज़रीन, 17 जनवरी को की सुबह ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, 400 किलोमीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गया और फिर ड्रोन अटैक्स किए, मिसाइल दागे गए और जिसमें कुछ शहादतें भी हुई और कुछ अफराद जख्मी भी हुए। अब बलूचिस्तान अपना ईरान की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने एक तंजीम है जैश-उल अदल, उनके ठिकानों को निशाना बनाया और जैश-उल अदल को पाकिस्तान ने जो है वो कल-अदम ऑर्गेनाइजेशंस की फहरिस्त में नहीं डाला हुआ। तो जैश-उल अदल की हकीकत क्या है वो जाने, ईरान जाने, लेकिन पाकिस्तान में के अंदर दाखिल होकर, जबकि ये मामला ऐसा था कि अफगानिस्तान निगोशिएट कर सकता था, अपना ईरान निगोशिएट कर सकता था, ईरान पाकिस्तान से बात कर सकता था, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन और मिसाली जो है वो सफारती ताल्लुकात हैं और हम बातचीत कर सकते थे। और हमारे न सिर्फ सफारती बल्कि मुआशी मुफादात भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से अपना ईरान से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सब्जी आती है, टमाटर आता है, प्याज आता है, गंदम आती है। मैंने ईरान देखा है, मैंने ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा देखा है, जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान ने भी ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए या ईरान ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए तो उनकी जो सब्जियों का या अनाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आता है तो फिर उसका क्या होगा। ये सोचने की बात है ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान पर सवाल उठ रहे थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं कर सकता, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो बहरहाल इस वक्त जब मैंने जिस तरह कहा ना कि आईजी पंजाब ने वाज़े तौर पर कहा है कि पंजाब में 19 अहम सियासतदानों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। अब वो 19 उनमें से कौन कौन है, उन्होंने नाम बताने से इज्तनाब किया बरता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस हवाले से थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जा चुके हैं और उनकी सियासी सरगर्मियों को महदूद किया जा रहा है और उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अब इस हवाले से देखते हैं कि आगे क्या होता है। नाज़रीन, आपको पता है कि सेनेट इस वक्त इंतखाबात को रुकवाने के लिए एक भरपूर माज और एक भरपूर मोर्चा बना हुआ है। अब ये मोर्चा कोई और नहीं है, कोई सेनेटर्स नहीं है, ये जो खेल खेल रहे हैं, शर्म की बात है कि ऐसे लोग की ये खेल खेल रहे हैं कि जिनके लिए क्या कह सकते हैं कि जिनकी भूख नहीं मिटती। नाज़रीन, ये जो सेनेट का जो मोर्चा था ये खोला था जनाब सादिक संजरानी साहब, चेयरमैन सेनेट ने। ये मुबैना तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने खोला था और वो बिलखुसूस बाप पार्टी के जो थे अपना जो सेनेटर्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे थे और इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट पर एक दबाव बढ़ाना था, इस्टेब्लिशमेंट पर एक दबाव डालना था कि किसी भी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट या तो उन्हें उनका ड्यू शेयर दे,
جو ان کی ناجائز معاملات میں بنتا ہے، یا تو پھر انتخابات ڈیلے کرے تاکہ ہم بھی تھوڑا سا اپنی جگہ بنا سکیں۔ تو بہرحال جہاں سینٹ کا یہ معاملہ ہے تو وہیں پر آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورے کے بعد حقانی نیٹ ورک اور ٹی ٹی پی نے اپنا طالبان نے ٹی ٹی پی سے کہا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ریوزٹ کریں۔ یہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوا؟ افغانستان کا بیہیویئر، افغانستان کی جو سفارتی پالیسی ہے یا جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ مطلب وہ لوگ جنہوں نے جن کے لیے افغانستان ایک سیف ہیون ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، اور وہ آپ کی سرزمین پہ رہتے ہیں، وہ آپ کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی سرزمین سے پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان کے شہریوں کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جی آپ ذرا ریوزٹ کر لیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورے کے بعد انہوں نے وہ داعش کو اور ٹی ٹی پی کو اور جو دیگر دہشت گرد آرگنائزیشن سے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنی پاکستان سے متعلق پالیسی کو ریوزٹ کریں، کیونکہ ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے۔ اگر ٹی ٹی پی، داعش اور یہ سارے مولانا فضل الرحمان کی ایک وزٹ پر سب کچھ ختم کر سکتے ہیں تو پھر پہلے کیوں نہیں؟ تو پھر ہم عمران خان کو طالبان خان کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل تو مولانا کا بھائی، یہی بات ہوئی نا آخر میں۔ تو بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں، میں اس معاملے پر زیادہ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی قیمت پر ہمیں امن چاہیے تو چاہیے، اگر اس طریقے سے بھی ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب ناظرین، بھارت جو ہے وہ، میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی مختصر بتا چکا ہوں کہ اس کے کئی معاملات ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ کشمیر کی طرف کسی کی نظر نہ جائے، کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی طرف بھی کوئی نہ دیکھے، اور بھارت کے اندر جو موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی طرف بھی کوئی نہ جائے۔ جس طرح رام مندر کی ایک متنازع مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے اس کی طرف بھی کوئی نہ دیکھے۔ جس طرح اقلیتوں کے معاملات پر سیاست کی جا رہی ہے، جان کی یعنی ایک قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا ہے، اس کی طرف بھی کوئی نہ دیکھے، تو وہ یقیناً پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم دیکھے گا، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا خواہاں ہوگا، پاکستان میں معاشی عدم استحکام کا خواہاں ہوگا۔ اور تیسری طرف اب ایران کا بھی معاملہ چھڑ گیا، تو ایسی صورتحال میں انتخابات بہت اب ان پر ایک واضح ایک نشان بن گیا ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز بزی ہو جاتی ہیں پاک ایران بارڈر کی طرف، ان کا وہ ساری ڈپلائمنٹ ادھر ہو جاتی ہے، تو پھر انتخابات کے لیے سیکیورٹی کہاں سے آئے گی؟ یہ ناظرین وہ سچویشن ہے جو چند دن بلکہ گزشتہ روز کامران خان نے اپنا ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں کامران خان نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک طرف تو پاک ایران تنازع بڑھ رہا ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جب سرحدوں پر فورسز کی ڈپلائمنٹ ہوگی تو پھر انتخابات کا انعقاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میں تو پاک ایران کشیدگی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ اچانک سے اس ٹائم اس مرحلے پہ ایران کے اٹیک کرنے کو بھی میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور پاکستان کی ریٹیلیشن کو بھی میں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ سارے سوال جڑے ہوئے ہیں انتخابات سے، تو اس لیے میں ان ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اب ناظرین، جو خطرناک ترین صورتحال انتخابات میں پیدا ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نکل چکے ہیں میدان میں۔ آج نواز شریف کا پہلا بہت بڑا جلسہ ہوگا، پاور شو ہوگا، اور اس میں مریم نواز بھی ظاہر ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہوں گی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت لاہور میں ہیں، آصف زرداری صاحب بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، نہیں، بلاول بھٹو زرداری سانگڑ میں تھے گزشتہ روز، اور آصف زرداری نے لاہور کو سنبھالا ہوا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بہت مشکل ہیں۔ میں اس لیے ان کو مشکل کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار انتخابات جیتتے ہیں، اول تو ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ان کو تو جیتنے کے میرے خیال میں آئی تھنک سو کہ 3 دن یا 4 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ان کو کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ شمولیت اختیار نہیں کرتے تو پھر وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہی رہتے ہیں۔ تو اگر ان کو پارٹی میں شامل ہونے کا معاملہ ان کے سامنے آیا تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس کتنے آپشن ہیں؟ 3 آپشن ہے نا۔ ایک آپشن ہے ان کے پاس
پی ٹی آئی نظریاتی کا، ایک آپشن ہے ان کے پاس وحدت المسلمین کا، اور تیسرا ان کے پاس آپشن ہے عوامی مسلم لیگ یعنی شیخ رشید کی مسلم لیگ کا، جن کے پاس صرف اکیلا شیخ رشید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو کینڈیڈیٹ جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچیں گے، کیا ان میں اتنی سکت ہوگی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ برداشت کر سکیں، ان کا پریشر سہ سکیں؟ اور پھر جب گھوڑوں کی خرید و فروخت کا عمل شروع ہوگا تو اس وقت پی ٹی آئی اپنے گھوڑوں کو اپنے استبل تک رکھنے میں محدود ہو سکے گی یا اپنا متحمل ہو سکے گی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ ہاؤس کو ایک بار پھر اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ سندھ ہاؤس میں ایک بار پھر مہمان آنے والے ہیں، سندھ ہاؤس میں ایک بار پھر جو ہے اس کو ایک محفوظ پناہ گاہ بننے والی ہے۔ تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ پی ٹی آئی کے لیے یعنی عمران خان اس وقت خود بہت بڑی الجھنوں کا شکار ہے۔ کئی مقدمات ان کے جنوری کے اینڈ تک اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ یہ ایک طے شدہ امر ہے کہ انتخابات سے قبل عمران خان کو ایک بہت بڑے کیس میں بہت بڑی سزا سنائی جائے گی، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کے مورال کو تباہ کیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا، جہاں آپ نے پی ٹی آئی سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی، جہاں آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا، جہاں آپ نے ان کو مختلف مقدمات میں ان کی گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ، چھاپے، سب کچھ آپ نے کر لیا، وہاں اگر عمران خان کو کسی ایک بڑے کیس میں بڑی سزا سنا دی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں کیا مطلب پی ٹی آئی کے لیے سمپیتھی ووٹ نہیں بڑھے گا؟ اور تیسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر جس چیز پر غور کیا جا رہا ہے وہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ کیوں نہ انتخابات کو ہی متنازع بنا دیا جائے۔ یعنی جتنے حلقوں میں، یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جتنے حلقوں میں یعنی قومی اسمبلی کے ہیں مجموعی طور پر 266 حلقے، اور پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے 266 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، یعنی جو جنرل نشستوں پر ہیں ان کے اپنا 1780 بندے جنرل نشستوں کے، باقی تو ریزرو یہ وہ ہوتے ہیں نا، تو پی ٹی آئی نے تمام نشستوں پر اپنے بندے کھڑے کیے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنا پی ایم ایل این نہیں پہنچ سکی، پیپلز پارٹی نہیں پہنچ سکی، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، نہیں ہے، کئی نشستیں خالی پڑی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اب الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق این اے کی 266 نشستوں کے لیے 5121 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 4807 مرد اور 312 خواتین اور 2 خواجہ سرا شامل ہیں۔ اب جنرل نشستوں پر جو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، ٹکٹس کی بنیاد پر 1780 مرد اور 93 خواتین امیدوار میدان میں ہیں۔ صوبائی نشستوں پر مجموعی طور پر 12,695 امیدوار میدان میں ہیں۔ اب ان کے لیے 12 کروڑ ووٹرز جو ہیں وہ کے رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ان کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے جا چکے ہیں، یعنی 1,26,00,000 بیلٹ پیپرز اضافی چھپے ہیں، جس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، کبھی ٹائم پر نہیں پہنچتے، کبھی بیلٹ پیپرز خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ان میں سے جہاں جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہا جائے گا کہ انتخابات کو متنازع بنا دو۔ اب متنازع بنانے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک کہ جس دن ووٹنگ ہو رہی ہو اس دن بیلٹ پیپر پر ایک سے زیادہ کئی ٹھپے لگا دیے جائیں اور اتنا مسترد ووٹ سامنے آئے کہ جو یہ ثابت کر دے کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین کر غلطی کی گئی اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو پریشان کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ جب پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچیں تو وہ پھر مستعفی ہو جائیں۔ تو مختلف چیزیں ہیں جن پر سوچا جا رہا ہے، جن پر سوچ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن انتخابات پر پھر سوال اٹھنے لگے ہیں، انتخابات کے ہونے پر پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں، انتخابات کا ہونا پھر ایک مشکوک شکل اختیار کر گیا ہے، اور مزید پاکستان اور ایران کے درمیان جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ شام تک سب کو ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اگر کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر یقیناً پاکستان کے انتخابات پر ایک واضح اور بڑا سوال نشان ضرور نظر آئے گا۔
اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، انتخابات ہو جائیں اور اقتدار منتخب حکومت کو منتقل ہو جائے، پھر سفارتی محاذ پر بھی پاکستان مستحکم ہوگا، معاشی محاذ پر بھی مستحکم ہوگا، دفاعی محاذ پر بھی مستحکم ہوگا، کیونکہ پاکستان جو بھی فیصلے کرے گا وہ اپنی منتخب پارلیمنٹ کے ذریعے کرے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔